नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन 2024 की जो मुहिम है वो अपने पूरे अरूज पे है, लेकिन जो पहले इलेक्शन होते थे अभी हमें वो इन्वायरमेंट, वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही जो कि आम इलेक्शन में पाई जाती थी। इस वक्त मैं NA 56 में मौजूद हूँ और मेरे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के नामजद उम्मीदवार राजा आमिर करीम साहब हैं, जो कि PP 17 से पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं। राय साहब की आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन 2024 कैसा होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कहाँ पे देख रही है। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम जी। राय साहब, सबसे पहले ये बताएं सर कि अभी जैसे चाहे गोइयाँ हो रही हैं कि पता नहीं इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे 8 फरवरी को, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार कि आप हमेशा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाता है और हमेशा आप हमारी रहनुमाई करते हैं और जहाँ पे जहाँ पे भी हमारी कोई गलती होती है, कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको आप डिग्नोज करते हैं। ये जो आपका सवाल है ना, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह ये है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं अपने हल्का PP 17 में, और हमारे अदर जो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी लड़ रहे हैं, आमिर पराचा साहब PP 16 से लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि बड़ी शोरो ज़ोर, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपेन हो रही है, इतने बड़े उनके जलसे हो रहे हैं और मेरा भी इसी तरह ही है सारा शेड्यूल। ठीक है, और ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है, कुछ मैं तो समझता हूँ कि उसमें इस वक्त ज़रा ठंड भी बहुत ज़्यादा है, फिर लोगों में थोड़ा बहुत इस तरह की कोई चीज़ जो है वो इस तरह के उनके डाउट्स हैं कि मे भी जिस तरह हम पहले 13 का इलेक्शन देखा, 8 का देखा, 18 का देखा, लेकिन उसके मुकाबले में मतलब उस तरह की जो है वो गहमा गहमी नहीं है। तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मेरे कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने कहा गुजर खान से उन्होंने मुझे बहुत सारी, क्योंकि हमारे ग्रुप बने हुए हैं उसमें हमें सारी अपडेट्स मिलती हैं। तो परवेज़ अशरफ साहब का भी बड़ा कंफर्म इंशाल्लाह उनकी सीट निकलेगी। इसी तरह सरदार सलीम हैदर साहब का जो फतेह जंग से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनकी भी बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताएं कि अगर एक मैं सियासी जमात की बात करता हूँ तो उसको तो बड़ा खुला मैदान दिया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी जा रही है, लेकिन अगर बाकी जमातों को ये शिकायत है कि उनको उस तरह के मौके प्रोवाइड नहीं किए जा रहे जैसा कि एक जमात पे मेहरबानियाँ हो रही है। अच्छा, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं पहले फेडरेशन का इलेक्शन लड़ा, कुछ 2021 में प्रेसिडेंट बना डिस्ट्रिक्ट, पूरे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का, फेडरेशन ऑफ कार डीलर्स का। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी अपने, कोई भी मेरा मुखालिफ कैंडिडेट है, मुखालिफ पार्टी का है, मैं उसके ख़िलाफ़ या उसकी किसी भी ऐसी चीज़ को जो अखलाक से घिरी हो, कुछ तरह की बात ना करूँ। तो बाकी आप देख लें, मुझे इलेक्शन कमीशन ने मेरे, आप ये बैनर्स देख लें, एक पोस्टर है वो मैंने, जो कुछ मेरे दोस्तों ने लगाए वो थे भी कपड़े के, तो उन्होंने जो है वो मुझे ये दूसरा नोटिस भेजा है इलेक्शन कमीशन ने, और मुझे बुलाया कि सुबह 9:30 बजे आपने ज़रूर वहाँ पे आना है। तो आपके सामने पूरा शहर उखाड़ा गया, पूरा शहर बना, और हम इससे हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, रोड्स बनने चाहिए, लेकिन हमें जिस डेवलपमेंट की ज़रूरत है इस वक्त है, हम दिन ब दिन अखलाकियात से बिल्कुल, हमारी कौम अखलाकियात से बिल्कुल हारी है, और हम दिन ब दिन घटते हुए जो शऊर है वो उसको किस तरीके से बहाल करेंगे, थाना कल्चर किस तरीके से ठीक होगा, हमारे ये जो हॉस्पिटल, हमारे जो गरीब बच्चे जो तालीम की वजह से, तालीम इतनी एक्सपेंसिव होने की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर रहे। आज आप नौजवान लोगों की नौकरियों का देख लें, 18 के बाद मेरा ख्याल है कोई सरकारी नौकरी किसी भी जगह के ऊपर कोई वैकेंसी होती भी है तो वो गरीब आदमी तक की तो पहुंच से बाहर होती है। आज आप किसी भी बैकिए को रोक के पूछेंगे, कुछ गुनाह नहीं है मजदूरी करना, लेकिन उसकी FSC और BSc से कम तालीम नहीं है, तो वो उसकी वो जगह नहीं है जिस जगह के ऊपर उसको होना चाहिए था, वो उस पर नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, एक फेवर जो आपने सवाल किया, वो सारे मुल्क और इस पूरी कौम को इस वक्त पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो मैं आपके ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, इलेक्शन कमीशन और ये सारे लोग, और इस तरह इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएगा जब आप चंद लोगों के लिए एक माहौल बनाएंगे और बाकी लोगों को आप
جو ہے میں نے اس طرح کا کون سا ایسا کام کیا کہ الیکشن کمیشن بار بار مجھے نوٹس بھیجتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ ضرورت اور بھی ہے یہ اس وقت جو 2024 ہے، میں یقین اس وقت اس کی اتنی اشد ضرورت ہے اور قوم اس انتظار میں ہے کہ ہماری جمہوری عمل ہمارا سٹارٹ ہو، جمہوریت بحال ہو. اور اس کے لیے ساری قربانیاں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید بے نظیر بھٹو تک آج تک جتنی ہماری پارٹی نے قربانیاں دی جمہوریت کے لیے دی. اور جمہوریت کو جو ہے وہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے جو چند دن ہیں اس میں یہ تھوڑا سا جو ہے ہمیں ماحول لوگوں میں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، معاشی طور پہ لوگ بڑے پریشان ہیں اور لوگ ان چیزوں سے بالکل جو ہے نا بڑا اچھا رسپانس دیا. اور مجھے اب میری توقع سے ہی زیادہ انشاءاللہ ہم تاریخ کا 2024 8 فروری کا جو الیکشن ہے راولپنڈی میں 35 سالہ تاریخ میں ایک نمایاں تبدیلی آپ کو نظر آئے گی اور وہ تبدیلی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو نمایاں نظر آئے گی انشاءاللہ. جیسا بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی ہے اپنے ڈیورنگ آنسر کہ تشدد پسندی اور بدتمیزی کی جو سیاست ہے نا اس کو ہم نے بڑا فروغ دیا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی جماعت نے ہمیشہ اس کی پاسداری کی ہے. مجھے یہ بتائیں سر کہ جو ہمارے میں معزز امپائر کا لفظ استعمال کروں گا، جس قسم کا چون چون کا مربع بنانے جا رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں، قومی ہماری ڈیگریڈ ہوتی جا رہی ہے، بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے، 3 وقت تو کیا 1 وقت کا کھانا بھی ایک عام آدمی کو میسر نہیں ہو پا رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں بننے والی حکومت پاکستان کے مسائل کو حل کر پائے گی سر؟ بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دوستوں جب ہم دوست بیٹھے ہوتے ہیں میں یہ بات کرتا ہوں اور بہت سارے جلسے ہماری جتنی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک ہم اللہ کے قانون اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. اور آج میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا کہ آج جو معاشرے میں یہ گھٹتا ہوا شعور اور آنے والے ٹائم میں آپ نے جس طرح بتایا، دیکھیں جس کی تربیت اچھی ہو وہ کبھی بھی اپنے اخلاقیات سے گری ہوئی بات کبھی بھی نہیں کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنی اولاد، اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں. اور میں نہیں کسی پارٹی کا نام لوں گا، سب میرے دوست ہیں اور جتنے PP 17 میں جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ مجھے پرانا جانتے ہیں، ہم 25 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تنقید ہونی چاہیے لیکن ایک تنقید کا ایک بہت مثبت جو ہے نا جی اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جس وقت بے روزگاری بڑھے گی اسٹریٹ جرائم بڑھے گا، جب بے روزگاری بڑھے گی اور اس طرح کے واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا یہ بڑھیں گے، اور جب بے روزگاری بڑھے گی تو آپ اپنے شہر میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں دیکھیں گے کہ آپ کو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں ملیں گی. آج میں اپنے دوست آپ کے ذریعے اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اس الیکشن 8 فروری 2024 کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو اس دوران سے نکالے گی جو اس وقت سچویشن. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، جیسا کہ آپ کے چیئرمین صاحب کی کل کی خاص طور پر اسپیچ سے PTI کے لیے کافی نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو کین اٹس پاسبل آفٹر الیکشن آپ کا اتحاد PTI سے بھی ہو سکتا ہے؟ شروع سے ابھی کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ہمارے PP 17 کے کینڈیڈیٹ ہیں جو PTI کے، ان کے آفس کو سیل کیا گیا اور بہت سارا آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہوگا. تو سب سے پہلے اس کی مزاحمت میں نے کی اور میں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. کوئی بھی انسان ہے، ان کو کوئی بھی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کو پورا موقع دیا جائے اور جو ہے نا جی ایک اچھے ماحول میں ایک الیکشن ہونا چاہیے. اور ہم شروع سے جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس میں بہت سارے نوجوان بچے جو اسٹوڈنٹ تھے، کوئی سافٹ ویئر انجینئر تھے، کوئی کس جاب سے ریلیٹڈ تھا، تو اس وقت جب بہت سارے اس طرح کے واقعات شروع ہوئے تو اس میں بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی اور ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متوجہ کیا کہ اپنے گھر کے اندر کوئی لڑائی ہو جائے
تو اس کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ اس کا ایک اچھا جو حل اس کا نکالنا چاہیے. تو یہ جو ینگسٹر ہیں، یہ بچے ہیں، اس میں 9 مئی کے واقعے میں میرا بھی بیٹا ہو سکتا تھا، میرے بھی 2 بیٹے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت بہت صبر و تحمل کی ضرورت ہے اس ملک کو ایک اچھی پوزیشن کے اوپر لانے کے لیے. اور ہمیشہ جب بھی اس طرح کی سچویشن کسی بھی جگہ پہ ہوئی تو ادھر کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں. اور اس ملک کو جو آج سے یہ 30 سال پہلے والا جو 20-25 سال 30 سال پہلے والا جو ملک تھا، اس شہر میں امن و امان تھا، آج آپ اس شہر میں دیکھ لیں کہ کوئی عورت مغرب کے بعد آپ کو جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئے ڈرتی ہے. تو یہ بڑا پرامن شہر تھا. تو اس ساری سچویشن کو دیکھ کے میں تمام پارٹیز کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں مختلف پارٹیز کے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ آپس میں بیٹھ کے مل کے اور اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کی کوتاہی غلطیاں معاف کر کے چلنا پڑے گا، پھر آپ کو یہ رزلٹ ملیں گے. راج صاحب، میں نے دیکھا کہ اس دفعہ پنجاب میں آپ کا فوکس بہت زیادہ ہے، تو کتنی کامیابی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سوچ سے، میں تو اپنے حلقے کے اوپر میں نے فوکس کیا ہے اور میں اپنے اسی میں ہوں زیادہ. یہ میں اندازہ نہیں کہہ سکتا کسی چیز کے بارے میں. ہاں، آنے والے 2-4-10 دنوں میں آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ہماری اکثریت ہوگی انشاءاللہ. وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. ہر شخص کی زبان کے اوپر ہے، آپ باہر جا کے کسی سے پوچھیں، انشاءاللہ اس ملک کا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری. اور انہوں نے اپنی جو 10 کا جو منشور پیش کیا اس میں واضح طور پہ تعلیم، کسان کے لیے، غریب آدمی کے لیے، جو لوگ جو اس وقت جو سچویشن ہے اس ملک میں، وہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ انہوں نے بتائی. اور انشاءاللہ اس کے اوپر وہ شخص انشاءاللہ وہ اس کے اوپر عمل. دیکھا ہوگا ڈیولپمنٹ بڑی ہے، مسائل ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ سب سے بڑے جو مسائل یہ ہیں کہ اس وقت جو سنیچنگ، اسٹریٹ جرائم، سکیورٹی کے پاس تھانہ کلچر، سیاسی اثر و رسوخ، اس لوگوں نے اس تھانہ کلچر کو اتنا زیادہ خراب کر دیا. ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے ہسپیٹل چلے جائیں. ایک بے نظیر ہسپیٹل ہے، میرے پاس 2 ہسپیٹل ہیں، اولی فیملی ہسپیٹل ہے، آپ چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے لحاظ سے ہم ان 3 شعبوں میں بہت زیادہ، اور نوجوانوں کی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے اس وقت. میں کسی بھی جگہ پہ جاتا ہوں، کسی میٹنگ، کسی جلسہ میں جاتا ہوں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کوئی نوکری لگوا دیں. دیکھیں، جب کسی کے پاس کوئی مصروفیت، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی تو وہ ایک جو ہے نا وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے بجائے وہ نیگیٹو بالکل صحیح اس ایکٹیویٹیز میں جائے گا. اب بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ ساری سڑک، یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے تھے سروس، یہ سب سڑکیں ٹھیک تھیں. ان کو پھر دوبارہ توڑ کے یہی آپ میڈیکل کے اوپر یہ پیسہ لگائیں. یہی پیسہ اس یونیورسٹیز کے لیے، بچیاں اچھے نمبر لے کے آتی ہیں، سیٹس نہیں ملتی. سیٹس مل جائیں تو ان کو ایک بیڈ نہیں ملتا وہ جو ہاسٹل میں رہنے کے لیے. تو میں ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. آپ سینٹرل ہسپیٹل جا کے اس کے حالات دیکھ لیں. آج تھانہ کلچر اتنا بڑا خراب ہو گیا، اور اس سب چیزوں کے پیچھے واسا ٹی ایم میں 4 دن اس یہاں پہ کوئی پائپ لیک ہو جائے گا تو آپ ان کو فونے کرتے رہیں گے. یہ 1-2-3 ہفتہ یہاں پہ نہیں آتے. کیوں؟ کمشنر، ڈی سی او، آر پی او، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سیاسی اثر و رسوخ کے نیچے ہیں. ان بیچاروں کے اپنے پاس ان کے اختیارات ہی نہیں ہیں. ان کو تو یہ تو سب ان کے، یہ سب ہمارے یہاں پہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ، جو ہمارے دوسری جماعتوں کے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ساری سچویشن سے واقف ہیں، آپ ہر جگہ کے اوپر پھرتے ہیں. آپ، میں نے الیکشن بھی لڑنا ہے اور میرا مقابلہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، آپ ان کے ساری سچویشن سے آگاہ ہیں. تو اس لیے یہ سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ نوکری ٹھیک ہے، اور یہ ان یونیورسٹیز کو بڑا کریں، کالج کو بڑا کریں. اسکول کی بہت زیادہ کمی ہے، لوگ پرائیویٹ بچوں کو پڑھانے. دیکھیں، جب ایکول تعلیم، ایک جیسی تعلیم ہوگی تو اس ملک میں ایک جیسی سوچ ہوگی، ایک جیسی تعلیم ہوگی، اور عام آدمی کا بچہ بھی پڑھے گا. تو آج آپ دیکھ لیں یہ سچویشن، مسائل یہی ہیں. باقی اور تو انشاءاللہ. صاحب، ووٹرز کو کیا کہیں؟ ووٹرز کو کہوں گا کہ 8 فروری 2024 کو صبح اٹھیں اور اس ملک کی تقدیر سنوارنا چاہتے ہیں
تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں. اکثر لوگ اس دن سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا ہالیڈے ہے، ہماری چھٹی ہے، تو اس طرح کا جب معاملہ رہا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. میں تو یہی کہوں گا. بہت شکریہ سر. شکریہ. ناظرین، جیسے کہ آپ نے راج صاحب کی بات سنی، انہوں نے بڑی اچھی کچھ باتیں کی. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ صرف انفراسٹرکچر بنا دینے سے قومیں ترقی نہیں کرتی. سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنی قوم کو شعوریبل کریں، ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں. لیکن مجھے یہ بھی بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے، 75 سال ہوئے ہمیں آزاد ہوئے، آج تک ہم کوئی ایک جیسا تعلیمی نصاب نہیں لا سکے. اور اگر میں انڈیا بنگلہ دیش کی بات کرتا ہوں تو کوالٹی آف ایجوکیشن میں وہ لوگ ہم سے آگے ہیں. اور دوسرا خاص طور پہ جو پیپل پارٹی کا موٹو رہا کہ انہوں نے ہمیشہ تشدد پسندی کی سیاست کو فروغ نہیں دیا، بلکہ امن اور بھائی چارے کی طرف یہ راغب رہے. اور اگر میں زرداری صاحب کی بات کرتا ہوں تو جوڑ توڑ میں زرداری صاحب ماسٹر ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو حکومت بنے گی، اگر اللہ تعالیٰ پیپل پارٹی کو کامیابی دیتا ہے تو اس ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ضرور حل ہوں گے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اجاز راجہ کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.